अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हर जगह जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो है तोशा खाना केस। चूंकि इस हुकूमत को इमरान खान साहब के 3.5-4 साल दौरे इक़्तिदार में करप्शन का या इस तरह का कोई केस, कोई स्कैंडल मिल नहीं रहा जिससे वो ये साबित कर सके, और हर सूरत साबित करने पर तुले हुए हैं कि इमरान खान साहब करप्ट हैं। इसीलिए हर चंद हफ्तों के बाद इसी स्कैंडल को किसी नए जाविये के साथ उछाला जा रहा है। कभी किस तरह से, कभी कौन सा कैरेक्टर सामने ले आते हैं। लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये है कि अगर ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए तो मैं पूछूं, आप पूछे, अवाम पूछे, सवाल तो उन लोगों को बेसिकली उठाना चाहिए जो खुद इससे मुस्तफीद नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कम से कम इमरान खान साहब से तोशा खाना से रिलेटेड सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद लाखों करोड़ों के फायदे यहां से उठाए और सिर्फ अपने मुफादात के लिए, सिर्फ अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए यहां तक कि तोशा खाना के कवानीन में भी तब्दीली की गई। अब इमरान खान साहब पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इस स्कैंडल को लेकर, तोशा खाना को लेकर हर तरह से तनकीद हो रही है। पूरी की पूरी तोपों का रुख इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ है। अब तोशा खाना बेसिकली है क्या? जाहिर है जब आप बैरून मुल्क जाते हैं, जब कोई डिग्नेटरी के साथ जाते हैं आप, तो सबको तोहफे मिलते हैं। इमरान खान साहब भी गए। कानूनी तौर पर होता यह है बेसिकली कि कुछ कीमत लेकर आपको ये राइट होता है लीगली। तोशा खाना का अगर आप लॉ देखें तो लीगली आपको राइट होता है कि आप कुछ कीमत देकर वो तोहफा अपने पास रख सकते हैं। इमरान खान साहब के आने से पहले जो तोहफे की कीमत थी वो 10% थी। 10% अदायगी करके आप वो तोहफा रख सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब आए, उन्होंने उसकी कीमत को 50% मुकर्रर किया। अब कानून ये है कि अगर आपने तोशा खाना से कोई चीज खरीदी है या कोई चीज आपने ली है तो आप 50% कीमत अदा करें और अब वो तोहफा अपने पास रख सकते हैं। आपने 50% अदा किया तो ये चीज आपकी हो गई। अब इमरान खान साहब पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। पहले जरा प्रोसीजर समझते हैं कि अगर आप तोशा खाना से कोई चीज खरीदना चाहते हैं, लेते हैं, तो उसका बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है। जितना मैंने इसको देखा, ये सर्च किया है, 2-3 लोग जो हैं वो इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। एक तो वो कि जो जाहिर है बेसिक तोशा खाना का इंचार्ज होता है। इसके साथ साथ वो एक शख्स जो कि इस पूरे जो तोहफा अगर आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत जो है वो लगाता है। ऐसा नहीं होता कि वो खुद से वो कीमत लगा दे या जो तोहफा खरीदने वाला है वो उसको कहे कि मैं इस कीमत पे खरीदूंगा, बल्कि बाकायदा तौर पर एक प्रोसीजर के तहत उस तोहफे का वो मार्केट रेट लेता है। मार्केट रेट के बाद जाहिर है वो एक कीमत तय करता है। बाकायदा पूरे प्रोसीजर के साथ जो है वो आप तोहफा खरीदते हैं। अगर यहां पर यह भी लॉ है कि अगर वो शख्स मार्केट रेट से या तोहफे में 1 रुपए पे भी हेरफेर करता है या 1 रुपए की भी इवन गलती करता है तो उस पर सीधा सीधा एंटी करप्शन का केस बनता है और उससे जेल में बंद होना पड़ता है। तो इमरान खान साहब के केस में भी ऐसा था कि इमरान खान साहब ने जब तोहफा लिया तो बाकायदा उस तोहफे की कीमत मुकर्रर हुई। अब एक तीसरा शख्स भी होता है जो कि जाहिर है कानून के मुताबिक इन सारी चीज को सर्टिफाइड करता है या फिर जाहिर इसका ऑडिट करता है और बाकायदा तौर पर आपको एक कानून के तहत वो तोहफा आपके हवाले करता है। अब अगर तो इमरान खान साहब ने कोई इलीगल काम किया है, इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो शहबाज शरीफ को चाहिए, पिछले 6-7-8 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, इस स्कैंडल को भी आप बार बार दोहरा रहे हैं। कितने अरसे से ये स्कैंडल जो है उस पर इतनी ज्यादा बहस हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको उस शख्स को पकड़ना चाहिए। वो शख्स कोई आम नहीं होता। ज़ाहिर 19-20-21 ग्रेड का ज़ाहिर एक ऑफिसर होता है तोशा खाना के अंदर इस पूरे प्रोसीजर में। तो आप उस ऑफिसर को पकड़ें अगर उसने कोई गलत कीमत लगाई। ज़ाहिर इस पूरे वाक़े को लेकर इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस पूरे के पूरे वाक़े को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग इस वाक़े को कोट कर रहे हैं। आज PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा भी मेरे शो में आए थे, उन्होंने भी इस वाक़े को कोट किया। उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में कि उस वक्त उन्होंने एक सहाबी से कहा था कि ये तोहफे जो तुम्हें मिले हैं, अगर आप हुक्मरान होते तो ये क्या तोहफे तुम्हें मिलते, यानी कि ये तोहफे आवाम के तोहफे, रियासत के तोहफे हैं।
میں آج سن رہی تھی بڑے سینئر اینالسٹ اولیاء مقبول جان صاحب، انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا اور بڑا خوبصورت واقعہ جو کہ میں آپ کو سناؤں کہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفیر، رومن امپائر کا ایک سفیر ان سے ملنے آیا اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چیزیں پیش کی تھی، یعنی تحائف پیش کی تھے 2، اس میں ایک وہ بتا رہے تھے کہ خوشبو تھی اور ایک اور تحفہ تھا، اور انہوں نے وہ تحفہ قبول کیا تھا، یعنی کہ حکمران کو جو تحفے دیتے ہیں وہ وصول کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا ایک اور واقعہ انہوں نے سنایا کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خط لکھا تھا، اس نے تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تحائف بھیجے تھے، اور ساتھ میں ام المومنین سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی انہوں نے تحفہ بھیجا تھا، تو وہ تحفہ انہوں نے قبول کیا تھا۔ کیا وہ تحفہ انہوں نے بیت المال میں بھیجا تھا؟ نہیں، ایک یہ واقعہ انہوں نے کوٹ کیا، اور جو لوگ اس پورے واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی اگین بات کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خود یہ سب کام کر چکے ہیں۔ اب ظاہر عمران خان صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ گھڑی خریدی کیوں، خریدی تو بیچی کیوں، جس کو بیچی وہ کریکٹر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب میرا چھوٹا سا ان لوگوں سے سوال ہے کہ فرض کر لیتے میں نے ایک گھر خریدا یا میں نے ایک گاڑی خریدی اور ایک چور کو بیچ دی۔ اگر میں نے ایک چور کو گھر یا گاڑی بیچ دی تو میں کہاں پر مجرم ہوں؟ یا کسی نے چور کو آگے بیچ دی تو اس میں میرا جرم کیا ہے؟ میں نے تو بیچ دی وہ چیز، میرا تو کنسرن ختم ہو گیا ہے۔ اب پہلا سوال اس ساری صورتحال کو لے کر یہ جنم لیتا ہے کہ کیا جس گھڑی کی بات ہو رہی ہے اس کی قیمت عمران خان صاحب نے طے کی؟ کیا عمران خان صاحب اتھرائز ہیں کہ اس گھڑی کی یا اس چیز کی یا اس تحفے کی قیمت لگائیں؟ وہ کنسرن آفیسر نے اس تحفے کی قیمت لگائی۔ اگر کہیں کچھ غلط ہوا ہے تو آپ پوچھیں اس کنسرن آفیسر سے۔ کیا دوسرا سوال جو کہ بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے وہ چیز کرپشن سے یا رات کو تالا توڑ کر توشہ خانہ سے نکالی؟ نہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے قانونی طور پر پورے ایک پروسیجر کے تحت وہ گھڑی لی اور پھر آگے سیل کی، ایک پروسیجر کے تحت، ایک قانون کے تحت وہ گھڑی عمران خان صاحب نے خریدی، وہ عمران خان صاحب کی ملکیت بن گئی۔ اب اگر میری چیز ہے، میری ملکیت میں ایک چیز آ گئی ہے تو میں اس چیز کے ساتھ جو مرضی کروں، لیکن اگر میں وہ چیز بیچتی ہوں تو میرا کنسرن وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جرم نہیں ہے۔ اب جرم کیا ہے؟ جو لوگ عمران خان صاحب سے بار بار سوالات کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ پر تو یہ الزام لگ رہے ہیں کہ ایڈ کے لیے جو امداد آپ کو دی جاتی ہے، خیرات میں جو امداد آپ کو دی جاتی ہے، اس میں کرپشن کی جاتی ہے، اس میں کک بیک لیے جاتے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب کا حالیہ جو کیس جو ان پر ابھی جرمانہ بھی ہے، وہ کیا کیس تھا؟ شہباز شریف صاحب کا کیس یہ تھا کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے انہیں رقم دی گئی تھی، 500 ملین کی رقم انہیں دی گئی تھی کہ سیلاب زدگان جو سیلاب متاثرین ہیں آپ کے ملک کے اندر، جو خواتین ہیں، جو بیمار بچے ہیں، جن کے گھر ان سے چھن گئے، ان کی مدد کریں۔ اب دیکھیں ملک کا پرائم منسٹر ہے، اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، ہر چیز ہے، ہر نعمت۔ اب 500 ملین سے الزام یہ کہ 100 ملین انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لی۔ جرم اس کو کہتے ہیں، جرم اس کو کہتے ہیں کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آپ کو ہیرے کا ایک سیٹ ملتا ہے، آپ کو پسند آتا ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی مدد کریں وہ آپ اپنے پاس رکھ لیتے۔ جرم یہ ہے، جرم یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کے پیسے سے سرے پیلس بنائے، آپ نے کرپشن کے پیسے سے، آپ نے منی لانڈرنگ سے فلیٹ بنائے، لندن میں فلیٹ بنائے، ایون فیلڈ بنائے، جس کی منی ٹریل بار بار عدالتیں آپ سے پوچھتی رہی لیکن آپ نہیں دے سکے۔ جرم تو یہ عمران خان صاحب نے قانون کے تحت ایک پورے پروسیجر کے تحت گھڑی لی، جو آپ لوگوں نے بھی کیا ماضی میں، اس کو اتنا زیادہ سکینڈلائز کیا جا رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کوئی بڑا جرم کر لیا عمران خان صاحب نے۔ اب یاد رکھیے جرم یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے قانون کے تحت ایک پورے پروسیجر کے تحت گھڑی خریدی۔ اگر وہ گھڑی اتنی مقدس تھی، اگر وہ اتنی اہم تھی تو پھر توشہ خانہ سے اس کو سیل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پکڑے ان کنسرن آفیسرز کو، حساب مانگے ان سے کہ بھائی اتنی مقدس گھڑی تھی، اتنی اہم تھی، اس کو تو بیچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جرم یہ نہیں ہے عمران خان صاحب کا، بلکہ جرم یہ ہے کہ یہ سرے پیلس، یہ ایون فیلڈ، یہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر جائیدادیں نکلتی ہیں، پھر عدالتیں حساب مانگتی ہیں اور آپ حساب نہیں دیتے، آپ منی ٹریل نہیں دے سکتے۔ جرم تو یہ ہے۔ اب 4 سال کے اندر عمران خان صاحب کے پورے دور حکومت کے اندر اگر عمران خان صاحب کی یہ کرپشن ملی ہے آپ کی نا، تو آپ بس کرتے ہیں،
اب مان لیں کہ عمران خان صاحب میں اور ہزاروں خامیاں آپ تلاش کر لیں، عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہیں، کم سے کم یہ تسلیم کر لیں آپ۔ اتنی تگدو 13-14 جماعتیں مل کے، کچھ میڈیا ہاؤسز، کچھ ظاہر سینئر صحافی، سب مل کر اگر عمران خان صاحب کی یہ کرپشن آپ نے ڈھونڈی ہے، گھڑی جو کہ انہوں نے قانون کے تحت، پورے پروسیجر کے تحت خریدی ہے اور آگے بیچ دی ہے، تو آپ مان لیں کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہیں۔ تو جناب یہ تمام تر صورتحال ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پوری ایک پلاننگ کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب اگر سیاسی طور پر یا سیاسی میدان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کا، تو کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، کسی طرح سے پبلک کے اندر جو عمران خان کی سپورٹ ہے کسی طریقے سے کچھ بھی کر کے اسے ختم کریں اور عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو بیک فٹ پر لے کر آئیں۔ اب وقت کافی ہو گیا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو لوگ آج عمران خان صاحب پر الزامات لگا رہے ہیں، الزامات کی برسات کر رہے ہیں، خاص کر اس توشہ خانہ سکینڈل کو لے کر، ان کے اپنے کردار کیا ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، اس کی کچھ جھلک میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آج کل جو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر، انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا وہ ذرا میں جلدی سے آپ کو بتاؤں۔ ویسے تو سبھی نے، وہ کہتے ہیں نا مال مفت اور دل بے رحم، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے سمیٹا۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے، پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت سے، یا اس پہلے پھر شوکت عزیز صاحب ہیں، پھر اور بھی بہت سارے ظاہر جو کہ لیڈر گزرے ہیں، جو کہ ظاہر وزراء اعظم یا صدور گزرے، لیکن جو اس وقت بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پلس PMLN ہیں۔ ان کے اپنے دور اقتدار میں کیا ہوتا تھا میں جلدی سے کوئکلی آپ کو بتا دیتی ہوں، لمبا ہو گیا ویلاگ۔ آصف علی زرداری صاحب، ان کو بطور صدر پاکستان 14 کروڑ مالیت سے زائد کے تحائف ملے، صرف 2 کروڑ 10 لاکھ روپے ادائیگی کی اور تحفوں میں ملنے والی 3 گاڑیاں بھی لے گئے۔ 2009 میں UAE کے صدر کی جانب سے تحفے میں 2 قیمتی گاڑیاں انہیں ملی تھی، BMW ٹویوٹا لکسس، جن کی مجموعی مالیت 10 کروڑ 78 لاکھ روپے بنتی تھی، لیکن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ دونوں گاڑیاں صرف 1 کروڑ 61 لاکھ دے کر لے گئے۔ 2009 میں معمر قذافی صاحب کی جانب سے تحفے میں 2 کروڑ 73 لاکھ روپے کی BMW ان کو ملی، وہ گاڑی بھی آصف علی زرداری صاحب نے صرف 41 لاکھ روپے میں اپنے نام کر لی۔ صرف یہی نہیں ناظرین، اس کے علاوہ مختلف ممالک سے ملنے والے 120 جو تحفے تھے وہ بھی مفت میں لے گئے۔ عاصف صاحب کے معاملے پر آتی ہیں اور یہ معاملہ ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں جلدی سے اس کو اگر آپ کے سامنے بتا دوں تو 1997 سے 1999 تک کے دور حکومت میں نواز شریف صاحب نے توشہ خانہ سے 67 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے تحائف صرف 9 لاکھ روپے میں اپنے ساتھ لے گئے۔ آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، نکالیں رسیدیں اور یہ کر لیں، ان کی اپنی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ قیمتی تحائف کے علاوہ جلاوطنی کے بعد انہیں سعودی عرب سے مرسیڈیز گاڑی بھی ملی تھی۔ نواز شریف 42.5 لاکھ روپے مالیت کی یہ مرسیڈیز گاڑی 6,36,000 روپے میں لے گئے۔ پھر 1997 میں ترکمانستانی وفد کی جانب سے کارپیٹ کا تحفہ ملا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ویسے نواز شریف صاحب نے تحفے میں ملنے والا یہ کارپیٹ صرف 50 روپے ادائیگی کر کے اپنے ساتھ لے گئے 1997 میں۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ قطر کے ولی عہد کی جانب سے بریف کیس انہیں تحفے میں ملا، نواز شریف صاحب نے یہ بریف کیس صرف 875 روپے ادا کر کے لے لیا۔ نواز شریف 1999 میں سعودی حکومت سے تحفے میں ملنے والی 1,05,000 روپے کی MP رائفل 14,500 روپے کی ادائیگی کے ساتھ لے گئے۔ پھر ابو دھابی کی جانب سے نواز شریف اور کلثوم نواز صاحبہ کو گھڑیاں تحفے میں ملی تھی۔ نواز شریف صاحب 3 لاکھ مالیت کی گھڑی 45,000 روپے ادا کر کے لے گئے۔ 2017 میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور آپ لوگ سنیے گا ذرا غور سے۔ 2017 میں سینیٹر کلثوم پروین نے کابینہ ڈویژن سے نواز شریف کے بیرونی دوروں میں ملنے والے تحائف کی تفصیلات مانگی تو اس وقت بیوروکریسی نے تفصیلات دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ قومی راز ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہمارا